अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल एसके व्लॉग्स। फितना दज्जाल सीरीज़ एपिसोड नंबर 7 में आप सबका खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम फितना दज्जाल के बारे में मुफस्सिल वीडियोस का आगाज़ किया हुआ है, जिसके सिलसिले में आज एपिसोड नंबर 7 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग अज़ीम, जंग कस्तुनतुनिया और खरूज दज्जाल 7 महीनों में होगा। हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़तह कस्तुनतुनिया के बाद माल गनीमत तकसीम करते वक़्त दज्जाल के निकलने की जो खबर मिलेगी वो झूठी होगी, क्योंकि दज्जाल फ़तह कस्तुनतुनिया के 6 साल बाद 7वें साल ज़ाहिर होगा। इसलिए तुम इत्मीनान से माल गनीमत आपस में तकसीम करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया की इब्तदा से आखिर तक कुल 5 अजीम जंगें होंगी, जिनमें से 2 तो इस उम्मत से पहले गुजर चुकी और 3 उस उम्मत में होंगी। तुर्क की जंग अजीम, रोमियों से जंग अजीम और दज्जाल से जंग अजीम। दज्जाल वाली जंग अजीम के बाद कोई जंग अजीम ना होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगरचे मुसलमान अपनी सुस्ती और काहली की वजह से एक होने वाली हकीकत के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे, लेकिन कुफर इसका ऐलान वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कर रहा है। अगर कोई इस इंतज़ार में है कि हज़रत मेहदी रहमतुल्लाह अलैह आने के बाद जंग अज़ीम का ऐलान करेंगे, तो ऐसा शख्स बस इंतज़ार ही करता रह जाएगा, क्योंकि हज़रत मेहदी रहमतुल्लाह अलैह का खुरूज एक ऐसे वक्त में होगा जब जंग छिड़ चुकी होगी। हज़रत मसरूरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत से पहले रोमी यानी ईसाई सबसे ज़्यादा तादाद में होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ज़रा सोच समझ कर बात करो। मस्तूरत ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तू ये कहता है तो सच ही होगा, क्योंकि ईसाइयों में 4 खसलतें हैं। मुसीबत के वक्त नहायत बुर्दबार, मुसीबत के बाद सबसे जल्दी होशियार होने वाले, भागने के बाद दोबारा सबसे पहले हमला करने वाले, मस्कीन, यतीम और कमज़ोर के हक में बेहतर हैं। और एक 5वीं बहुत अच्छी खसलत ये भी है कि ये सब लोगों से ज़्यादा बादशाहों के जुल्म से रोकने वाले हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, याद रहे कि हालिया एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा है। हज़रत ज़ी मुख़बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुलह के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, तुम लोग अनकरीब रोमियों से अमन वाली सुलह करोगे, फिर तुम इन रोमी ईसाइयों से मिलकर अपने अलावा किसी और कौम दुश्मन से लड़ोगे और तुम मदद किए जाओगे, गनीमत हासिल करोगे और सलामत रहोगे। फिर तुम वापस लौटोगे और टेलों वाली ज़मीन पर पड़ाव करोगे, तो वहाँ ईसाइयों में से एक आदमी सलीब बुलंद करेगा और कहेगा, सलीब गालिब आ गई। ये देखकर मुसलमानों का एक आदमी गज़बनाक होकर इस सलीब को तोड़ देगा, तो इस वक़्त रोमी ईसाई अहद शिकनी कर देंगे और लोगों को जंग के लिए जमा करेंगे। हज़रत यसीर बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा कूफा में सुर्ख तूफ़ान आया तो एक आदमी आया जिसका तकिया कलाम यही था कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, क़यामत आ गई। हज़रत यसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टेक लगाकर बैठे हुए थे। इतनी बात सुनकर सीधे होकर बैठे और फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि वरासत की तकसीम ख़त्म ना हो जाए और माल गनीमत के हिसूल में कोई खुशी ना रहे। फिर मुल्क शाम की तरफ अपने हाथ से इशारा किया और फरमाया, दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमान अपने दुश्मन के खिलाफ यहाँ जमा होंगी। रावी का बयान है कि मैंने कहा, आपकी मुराद रोमी दुश्मन है? फरमाया, हाँ। फिर उस वक्त बहुत सख्त लड़ाई शुरू होगी।
مسلمانوں کا ایک لشکر موت کی بیعت کرے گا اور کہے گا کہ ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر لڑائی کریں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ بلا فتح واپس لوٹ جائیں گے، اور جو لشکر لڑائی کے لیے بڑھا تھا وہ بالکل فنا ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن مسلمان موت کی شرط لگائیں گے، بلا فتح ہم واپس نہیں جائیں گے اور لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ یعنی مسلمان اور رومی بلا فتح واپس چلے جائیں گے، اور جو لشکر لڑائی کے لیے بڑھا تھا وہ بالکل فنا ہو جائے گا۔ پھر تیسرے دن مسلمان موت اور فتح کی شرط پر نکلیں گے اور شام تک لڑیں گے، پھر دونوں گروہ بلا فتح واپس پلٹ جائیں گے، اور جو لشکر لڑائی کے لیے بڑھا تھا وہ بالکل فنا ہو جائے گا۔ پھر چوتھے دن باقی مسلمان رومیوں کی طرف بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دشمن کو مغلوب کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی کریں گے کہ اس جیسی کسی نے دیکھی نہ ہوگی، حتیٰ کہ پرندہ ان کی لاشوں کے اوپر سے گزرے گا مگر وہ مر کر گر جائے گا، ان کی لاشوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو واپسی پر ان میں سے صرف ایک ہی باقی ہوگا۔ پھر کس غنیمت پر خوشی ہوگی اور کون سی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ دریں اثنا وہ اس سے بڑی بات سنیں گے کہ ایک منادی یعنی شیطان آواز بلند کرے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے، تو وہ لوگ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور 10 گھڑ سواروں کو تفتیش کے لیے بھیجیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور یہ گھڑ سوار اس دن روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال، یہ تینوں کا نام، صرف 7 ماہ کے اندر اندر یہ تمام واقعات پیش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو جائے، جس پر لوگ جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، جبکہ ہر بندہ یہ سوچ کر حصہ لے رہا ہوگا کہ شاید وہ نجات پانے والوں میں ہی ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے اڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ دریائے فرات عراق میں واقع ہے۔ اس سے سونے کا پہاڑ کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے جو تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ بعض علماء نے سونے کے پہاڑ سے پیٹرول وغیرہ مراد لیا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، بلکہ سونے کے پہاڑ سے مراد حقیقی سونے کا پہاڑ ہی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ خروج دجال سے پہلے واقع ہونے والی جنگ عظیم کا سبب اس خزانے کا حصول ہوگا، واللہ عالم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یا تابق شام کے مقابلے پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر لڑائی کی غرض سے نکلے گا، اور وہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگوں کا لشکر ہوگا۔ جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی انہیں کہیں گے، تم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو بے دین ہو گئے ہیں۔ مسلمان کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں۔ پھر وہ ان سے لڑائی شروع کریں گے اور مسلمانوں کا 3/4 حصہ پیٹ پھیر جائے گا،
جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، اور 1/3 لوگ فتح حاصل کر لیں گے جو پھر کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، اور وہ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ پھر جب انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائی ہوں گی اور غنیمتیں اکٹھی کر رہے ہوں گے، تو ان میں ایک شیطان چیخ کر کہے گا کہ تمہارے گھر والوں میں مسیح دجال آ چکا ہے۔ وہ یہ سن کر واپس آئیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ پھر جب وہ ملک شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ وہ لوگ جنگ کی تیاری کریں گے، صفیں برابر کریں گے، اور جب نماز کی اقامت کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کی امامت کرائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور اگر وہ ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ پگھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے۔ پھر وہ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے برچھے میں دکھائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب مدینے کی خرابی کا پیش خیمہ ہوگی۔ مدینے کی خرابی جنگوں کے آغاز کا سبب ہوگی، جنگوں کے آغاز کا انجام قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہوگا۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب والوں سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتحہ بنا دے گا۔ پھر تم فارس یعنی ایران سے لڑو گے، اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا۔ پھر تم روم سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا۔ پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا انشاءاللہ۔ پھر حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے جابر، ہمارے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے۔ معزز سامعین، صحیح مسلم کی جس روایت میں قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ہے، جب مسلمانوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹائی ہوں گی اور وہ غنیمتیں تقسیم کر رہی ہوں گی۔ بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے تلواروں کا دور دوبارہ لوٹ آئے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے جنگ عظیم برپا ہوگی۔ اس جنگ میں تمام جدید قسم کے اسلحہ جات تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی جنگ تلواروں سے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں گھوڑوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نیز اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے بچے کے ساتھ قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرقی اس سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروی ایک ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دجال شام یا سمندر کے یمن میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا، کاف رے، اور اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے۔ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ اب ایک جگہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ دجال کا لشکر کون لوگ ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ یا سبز چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روند ڈالے گا۔ ان مکہ و مدینہ کی ہر گھاٹی پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ میں زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر کافر و منافق کو اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکال دے گا۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ زمین میں پھرتا ہوا یہاں تک کہہ دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یقیناً تم فوت ہونے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ تم میں سے جو بھی اسے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ معزز سامعین، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں اور لوگ اس کی مطیع ہو جائیں گی۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ ثابت ہوا کہ مسیح دجال پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو کر اسے رب تسلیم کریں گے، وہ ان کے لیے آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور زمین سے فصلیں، کھیتیاں، پھل اور اناج اگائے گا، تاکہ لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری میں مزید پختہ ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی اس پر ایمان لانے کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ تاہم جو لوگ پکے ایماندار ہوں گے وہ کہیں گے، تو جھوٹا دجال ہے، ہم تجھے نہیں بلکہ آسمان والے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس یقین کے حامل افراد لا محالہ اس دور آزمائش میں بھی کامیاب رہیں گے اور دجال ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں دجال